बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आज के मुबारक दिन के अंदर आप देख रहे हैं जनाब 14 अगस्त में, जिसमें कि 79th हैप्पी बर्थडे है पाकिस्तान की कुतुब ऑनलाइन। और इंशाअल्लाह ताला आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के उन मामलात पे जो कि शायद बहुत से लोगों ने 70 साल तो कम से कम मैंने देखा है, बट ना क्रेप भी किया होगा, क्रिटिसाइज़ भी किया होगा, हर तरह की गुफ्तगू की होगी, फ़ंड्स पे बातें की होंगी, तनकीद की होगी। लेकिन पिछले चंद सालों ने जो सारी की सारी तस्वीर है वो बदली कैसे है, जिस तस्वीर का मैं शायद कई दफ़ा आपके साथ ज़िक्र कर चुका हूँ, और वो है सूफ़ी बरकत साहब की तस्वीर। सूफ़ी बरकत साहब ने बड़े ही ज़ौक़ के साथ, इत्मीनान के साथ, और इस बात की जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ किताबों में लिखी हुई बात नहीं मैं कह रहा, सिर्फ इसकी गवाही जो है वो जिमी इंजीनियर आज कराची में मौजूद हैं, वो भी हैं, फली इंजीनियर अमेरिका में मौजूद हैं, वो भी हैं। उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा कि बैनुल अक़वामी फ़ैसले जो है ना वो पाकिस्तान के मशवरे के बग़ैर नहीं होंगे। और जिस ज़माने में उन्होंने कहा था, यकीन कीजिए मैंने बहुत से रोशन ख़याल लोगों को इस पे हंसते हुए और तमस्खुर के साथ मुस्कुराते हुए देखा था। आज खैर से 79 ईयर्स पे मेरा जी करता है, मैं नहीं करूँगा कि मैं भी उनकी तरफ देखूं और तमस्खुर से वही मुस्कुराहट उनको वापस करूं कि अल्लाह ताला ने जितनी रहमत और बरकत पाकिस्तान में डाली है, मेरी उम्र के लोग जो थे वो शायद सोच भी नहीं सकते थे। आइंदा आने वाली जो यूथ है और या जो अभी हमारी नस्ल है, नौजवान नस्ल है, इनको शायद अंदाज़ा भी नहीं कि वो जो हमने पिछले साल गुजारे हैं वो किस दिक्कत के साथ, किस तकलीफ़ के साथ और किस रास्ते पे चलते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है और बड़ी करम नवाजी है कि आज अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जितनी इज़्ज़त बैनुल अक़वामी तौर पे दी है, यकीन कीजिए अगर आप आज सोशल मीडिया खोलें तो हमसाया मुल्क का जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, जो कि छलांगे मार मार के कह रहा था कि लाहौर पे कब्ज़ा हो गया, इस्लामाबाद पे पुलिस पहुंच गई उनकी, और वो कराची की पोर्ट पे कब्ज़ा हो गया, ये जब कह रहे थे तो एक नेवी में मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, तो मैंने कहा था, उनसे पूछा उन दिनों में कि यार कराची के क्या हालात हैं। उन्होंने कहा भाई, ये उनका जुमला है, उन्होंने कहा वो अगर अक्ल से खाली होगा ना तो वो नेवी पे हमला करेगा, अक्ल से खाली होगा वो नहीं करेंगे, हम तैयार हैं लेकिन वो करेगा नहीं। वो रिस्क ही नहीं ले सकते कि ये डोमेन और ये प्लेटफॉर्म जो है ये भी खोलें। कभी सोच नहीं हम सकते थे कि हम अपने से 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना बड़ी ताकत के साथ इस तरह लड़ सकते हैं कि वो शर्मिंदा ही ना हो बल्कि ज़लील हो। लेकिन इसका हवाला मैं बदर नहीं दूंगा क्योंकि वहाँ भी हम 300 थे और वो लोग जो थे वो 900 के करीब थे। मैं इसका हवाला खंदक का भी नहीं दूंगा, वहाँ भी रेशो जो थी वो 1 और 3 ही की थी। हम हमेशा कम रह के अपने जज्बा ईमान से, अपने किरदार से वो मकाम हासिल किया है तारीख़ में, जिसमें लीडरशिप जो थी वो कमाल थी। इसमें लीडरशिप का रोल नो डाउट जो है वो बहुत ज़्यादा है। इंशाअल्लाह ताला आज की गुफ्तगू में आज के पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे और आने वाले वक्त की उम्मीद जो है उसके ऊपर बात करेंगे। इंतहाई मोहतरम डॉक्टर अल्लामा हुसैन अकबर भाई हमारे साथ, खैरियत से हैं आप डॉक्टर साहब? और इंतहाई मोहतरम साजिद हबीब भाई, पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए, बहुत वार्म वेलकम आपको। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ज़रूर हैं, मैं हैरान हो गया जब इनका ये लिखा हुआ नाम सामने आया, हलाल इम्तियाज़ मिलिट्री और सतारा इम्तियाज़ मिलिट्री दोनों हासिल किया, जो कि बहुत रेयर है कि आप फ़ौज के अंदर हों और दोनों अज़ाज़ जो है वो आपको मिले। अल्लाह ताला आपको नज़र बद से बचाए, सलामत रखे। और इंतहाई मोहतरम ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह का शुक्र। इजाज़त दीजिए मैं साजिद भाई से बात करूँ, पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए, उनका हक है आज की हुज़ूर। ज़िंदगी में कभी हम सोच नहीं सकते थे, मैं नहीं कभी सोच सकता था कि हम हिंदुस्तान को इतना शर्मिंदा कर सकते हैं, मैं नहीं सोच सकता था। लेकिन मैंने ये भी कभी नहीं देखा और इस नस्ल ने भी कभी ये नहीं देखा कि अगर वॉल्टर रोड पे एक ड्रोन गिरा है तो उसके सोवेनियर इकट्ठे करने के लिए
یہ میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں, سن کے نہیں کہہ رہا. اس میں میرے بچے, میری بیوی بھی شامل ہے. گاڑی میں ڈرون کی طرف کون جاتا ہے؟ گاڑی میں ڈرون کی طرف جا رہے ہیں کہ ڈرون کو ماریں گے, یہ گرا ہوا جب ہوگا تو اس کا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے وہ سووینئر کے طور پہ لے کر آئیں گے. اور جب وہاں پہ پولیس پہنچی سب سے پہلے, کیونکہ وہ پولیس کا ہی احاطہ تھا جہاں پہ وہ گرا تھا والٹن روڈ پہ, تو وہ حیران ہو گئے کہ لوگ جو ہیں وہ سووینئر, خوف نہیں تھا قوم کے اندر. یہ قوم کا ایک بڑا مختلف ایسا کردار تھا جو کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے. لیکن اب ایک اور بات جو ہے نا نئی ہے, اور یہ سوال کے طور پہ بھیج رہا ہوں, کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ $1 پہ آپ کو 1,40,000 ملے, اس ملک کے خوف سے دنیا کا طاقتور ترین ملک کا جو صدر ہے وہ اپنے جہاز میں تو داخل ہوگا ایئر فورس 1 میں, لیکن وہ وہاں سے چور دروازے سے نکل کے کھانے والے ڈبے میں بیٹھ کے ایئر فورس کے دوسرے جہاز میں جائے گا, کیونکہ اس کو شک ہے کہ اس جہاز کو یہ قوم گرا نہ لے. یہ خوف مسلمانوں نے پیدا کیا. ملک بھی چھوڑ دیجئے, پاکستان نے کمال کام کیا اللہ کی رحمت سے اور برکت سے کہ آج 3 ملک نے نیٹو بنا لیا اپنا. ٹرکی نیکسٹ لیول قوم, سعودی عرب نیکسٹ لیول, تاریخی ساری اکانومی سعودی عرب, وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ پکڑیں کٹھے ہوں. پاکستان واحد ملک جو اٹامک پاور ہے, جس نے اپنا سکہ جو ہے وہ صرف زبان سے نہیں, لٹریچر سے نہیں, جنگ کر کے جما دیا. بالکل. یہ آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ اس وقت 2026 میں ہم یہ گفتگو بھی کریں گے؟ بہت شکریہ بلال بھائی. تھوڑا سا آپ نے کہا کہ آج کے حالات پہ, لیکن آپ نے جو بات شروع کی تو اس سے تھوڑا سا میں اجازت چاہوں گا 1 منٹ اپنے بچپن کی طرف جانے کی. یہ میرے بچپن کی تیسری جماعت میں جب میں پڑھتا تھا, اور والٹن کا جو آپ نے بتایا ڈرون گرنے میں کوئی 55 برس کا جو 60 برس کا فرق ہے, میں تیسری جماعت کا بچہ تھا. ساہیوال مونٹگومری میرا گھر تھا. 65 کی وار تھی, تو ایک رات کو لاہور کا تو ہم روز سنتے تھے کہ چھتوں پہ چڑھ کے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے, لوگ نعرے مار رہے ہیں, جیسے کہتے ہیں ڈاگ فائٹ دیکھتے تھے. ڈاگ فائٹ. تو ایک رات کو ان کے کسی کیمرہ نے ہمارے ادھر گولیاں برسائی. آپ دیکھیں تیسری کے بچے, لیکن اخبار پڑھنا لازمی تھا گھر میں اور نماز پڑھنا لازمی تھا. بالکل. تو پتہ چلا کہ وہ جو اس نے گولیاں برسائی ہیں اس کے خول بڑے زبردست ہیں, اور وہ لوگوں نے وہاں سے کھیتوں سے اکٹھے کیے ہیں. صحیح بات ہے. اب ہم بچے دعا مانگ رہے ہیں کہ یہ پھر آئے, اگر تو اس وقت ہم بھی. اور وہ کچھ دن کے بعد جب آیا تو فجر کا ٹائم تھا, اور فجر پڑھ کے ہم تیسری دوسری جماعت کے بچے کھیتوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں, اور وہ سووینئر وہاں سے 2 ہم نے پک کیے جو ہم نے بڑا عرصہ سنبھال کے رکھے. تو وہاں سے لے کے ڈرونز کے سووینئر تک ایک چیز کامن ہے, قوم کا جذبہ. کیوں؟ اب میں اس کو کنیکٹ کروں گا. جو آپ نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا سربراہ سب سے دنیا کے محفوظ طیارے میں چھپ کے بیٹھا اور کیسے گیا, اور یہاں پہ پاکستان ایئر فورس کے, چونکہ میں ایئر فورس سے ہوں, لیکن ہمارے جو بھی جوان جہاں پہ بھی ڈیوٹی دیتے وہ سب میرین میں ہوں, وہ کسی پوسٹ کے اوپر ہوں LOC میں یا افغانستان کی طرف, یا پائلٹ فائٹر جو جہاز میں بیٹھ رہا ہو, اس میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ ہم جب جہاز میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا اللہ کے اوپر اعتماد ہے, ہم بسم اللہ پڑھ کے بیٹھتے ہیں, پھر خوف نہیں رہتا حالانکہ ہم دشمن کے علاقے میں جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ فرق ہے, یہ فرق ہے, اور یہ بہت بڑا ایمان کا فرق ہے. ایمان کا فرق ہے. شاہ جی, یہ جو اس وقت ماحول بنا ہے نا پاکستان میں, ہم نے جو اچیومنٹ کی ہے, اب وہ اچیومنٹ یہ ہے کہ ساری دنیا کو, معافی کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر لوں, جو کیڑا تنگ کر رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ 3 ممالک اکٹھے ہو گئے ہیں. ایک امیر ترین ملک تیل والا, وسائل والا, ایک ٹیکنالوجی میں اور ڈرون بنانے میں نیکسٹ لیول دنیا کا, اور ایک اٹامک پاور. یہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اب آئندہ آنے والا مستقبل جو ہے وہ امہ کا صرف مڈل ایسٹ نہیں ہوگا, اس میں پاکستان جو ہے وہ سرداری کی پگ پہنے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ میں ہمیشہ آپ کو یاد ہے اس جملے کی تردید کرتا ہوں جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان ایک ہجوم کا نام ہے, یہ قوم نہیں ہے. میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں, میں 127 ممالک کے طلباء کے ساتھ 5 سال ایک یونیورسٹی میں رہ کے پڑھا, مدینہ منورہ میں اسلامک لا کی جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. تو میں علی وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں, پورے یقین سے ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ میں نے دنیا کی سب سے بہترین مسلمان قوم, بہادر قوم, دلیر قوم, جرت مند قوم اگر کوئی دیکھیے اپنی زندگی میں تو اس کا نام پاکستانی قوم ہے.
تو ابھی آپ نے اور بھائی خالد صاحب نے جو باتیں دہرائی ہیں یقیناً یہ اس کی دلیل ہے، اور ہم نے یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی. اور آج مارکہ حق بنیان و مرصوص آپریشن میں جس قوم کے سپہ سالار کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ سید زادہ بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، اور اس نے 3 دن صبر تحمل کا مظاہرہ کر کے معافی کے ساتھ، ویسے اگر جملہ کسی کو ناپسند ہو تو میں پہلی معذرت کرتا ہوں. حافظ صاحب جو ہے نا وہ سوچتے پنجابی میں ہیں. یقیناً یہ صحیح کہہ رہے ہیں. میں چونکہ سوچتے پنجابی، میں نے ذاتی طور پہ یہ چیزیں مشاہدہ کی ہیں تو میں یہ آپ کو مرصوص خدا کی قسم کوئی آسان کام نہیں تھا، آسان کام نہیں. اور میں آپ کو یہ پوری بات وثوق سے کہنے لگا ہوں کہ 3 دن تحمل، دشمن کی مکاری یا یاری پوری عالمی برادری میں بے نقاب کرنے کے بعد جب یلغار کا فیصلہ ہوا ہے، اور اس کا نام بھی قرآن پاک سے اخذ کیا بنیان و مرصوص آپریشن، فجر پڑھ کے جی. اور اس وقت ساتھیوں نے پوچھا ٹائم، تو انہوں نے کہا کہ نماز فجر خود امامت کروائی، کہا کہ فالمغیرات صبح. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وقت بتایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کائنات کے سب سے اعلیٰ جرنیل تھے، وہ ہمیشہ نماز فجر کے بعد دشمن پہ یلغار کیا کرتے تھے. تو میں اسی ٹائم کا انتخاب کر رہا ہوں. تو پھر دنیا نے دیکھا اللہ کے فضل و کرم سے، اور مجھے وہ یاد ہے جب انہوں نے وہاں خطاب کیا اس مارکہ حق کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی نصرت کو نازل ہوتے دیکھا. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. تو یقیناً آج اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس مارکہ حق کے بعد یہ عظمت عطا کی ہے کہ ہم محافظ الحرمین شریفین سے فرق پڑتا ہے نا. جی یقیناً محافظ الحرمین شریفین ایماندار سے فرق پڑتا ہے یقیناً. یہ جب ایک حافظ سے بھی فرق پڑتا ہے، حافظ قرآن ہے، سید زادہ ہے، اور پھر پاکستان کے ساتھ جو اس کی وابستگی ہے، جو اس کی محبت ہے، اور امت کے ساتھ پوری انسانی برادری کے امن کے ساتھ ابھی جو آپ نے بات کی، تو یقیناً آج پوری دنیا کے امن کے فیصلے پاکستان میں ہو رہے ہیں نا. ایک جملہ آپ کا، کیونکہ آپ نے جملہ بڑا جذباتی کا، اس میں ایک تصویر سوشل میڈیا پہ بڑی چل رہی ہے جو کہ میں نے بھی دیکھی کہ ہمارے سپہ سالار نے جو ہے وہ سعودی پرنس کو سلوٹ کیا. آپ یونیفارم میں تھے، یونیفارم میں ہونے کا بھی نا مطلب ہوتا ہے نا، ورنہ وہ سول ڈریس میں بھی جا سکتے تھے سارے سے. یہاں ایک ہونے کا بھی مطلب ہوتا ہے. بادشاہ سلامت کبھی کسی کو سلوٹ نہیں کرتا. میں یہاں ایک بات کہہ دوں جی، یہاں پہ یہ بادشاہ کو سلوٹ نہیں تھا، یہ خادم الحرمین شریفین کو محافظ الحرمین شریفین کا، اور وہ سلوٹ کر رہے ہیں. وہ سلوٹ یہ تھا کہ وہ خادم الحرمین شریفین ہے، اور یہ باوردی جو سپہ سالار اعظم کھڑا ہے یہ محافظ الحرمین شریفین ہے. اور تاریخ کے دورانیے کا یہ ایک عجیب دور ہے. میں عرض کروں اس وقت جو محافظ الحرمین، جو خادم الحرمین ہے، ملک شاہ سلمان بن عبدالعزیز، وہ بھی حافظ قرآن ہے، اور جو محافظ الحرمین ہیں وہ بھی حافظ قرآن ہے، دونوں حافظ قرآن ہیں. تو یہ جو سیلوٹ تھا یہ حافظ قرآن کا، حافظ قرآن کو بطور محافظ قرآن، اور ادھر خادم الحرمین شریفین. تو یہ انداز کا، میں بھی ایک حافظ کا اور ذکر کروں گا، لیکن آپ کے جملے کے بعد مجھے بھول نہ جائے کہ اس حافظ کا ذکر کرنا. حضور اقدس ہم ہمیشہ سمجھتے رہے کہ کمزور ملکوں کو پنگا نہیں لینا چاہیے، ہمارا خیال ہے. ویسے بھی ہمارے آپ کے ساتھ نظریاتی بڑے اختلافات تھے اور ہیں بھی، اور میرے خیال میں رہیں گے بھی، کیونکہ آپ ہمیں جب ایران لے کر جاتے رہے ہیں تو ہم $100-200 ہی لے کر جاتے تھے، اور وہاں پہ ہمیں ڈھیر سارے پیسے مل جاتے تھے. لیکن وہاں پہ جو واضح چیز نظر آتی تھی، جو کہ لوگوں کو ہم بتاتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ شاید یہ نظریاتی طور پہ ان کا ساتھ دے رہے. نہیں بھائی، سوشل لوگوں کی نظروں میں حیا، چوری کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے. ڈالر لے کر نا ٹرے کے اندر سڑکوں پہ لوگ کھڑے ہیں ایکسچینج کرنے کے لیے. ایکسچینج کا کمرے کا دروازہ نہیں، سڑک پہ کھڑا ہے آدمی. ایسا ہی ہے نا. اور پھر یہ جو امامہ پہنے ہوئے آپ کو بزرگ نظر آتے ہیں نا، جن کو کہ ہم کوارڈینیٹ کر کے بلاتے ہیں پلیز آئیے، وہاں پہ حرم کے اندر ایک خاتون اگر کوئی بیٹھی ہوئی بھی اشارے سے یوں کر کے بلائے نا اور مسئلہ پوچھے تو یہ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ گفتگو کریں گے جب تک اس کا مسئلہ حل نہ ہو جائے. حضور اقدس یہ ایمان اس طرح پختہ ہو سکتا ہے کہ جہازوں میں چھپ چھپ کے سپر پاور کو جانا پڑے. میرا نہیں خیال آپ کے بھی دماغ میں یہ بات آئی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچی بتانا، سوچا تھا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھو خداوند متعال تمام امت محمدیہ کو اکٹھا رکھے، وحدت اور اپنے دشمن کو پہچانے.
یہ فرمان مولا علی علیہ السلام کا ہے جو میں نے خود آیت اللہ سید خامنئی کی زبان سے بھی سنا تھا کہ جو خدا سے ڈرتا ہے اس سے ساری دنیا ڈرتی ہے. کیا بات ہے. اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ ساری دنیا سے ڈرتا ہے. اور جہاں تک علماء کی تربیت کا معاملہ ہے، ہم حوزہ علمیہ قم میں پڑھتے تھے تو راہ جاتے نوجوان لڑکیاں مولانا صاحبان کو روک کے، صاحب امامہ کو روک کے اپنے طہارت کے مسائل پوچھتی، سڑک پہ، فٹ پاتھ پہ جہاں چاہیں. اور جب کبھی کسی نے ان سے کہا کہ آپ یہ کیوں پوچھتی ہے، کہنے لگے ہم آئیں گے زیارت کے لیے، عبادت کے لیے. اگر ہم اس حالت میں جائیں جہالت کی وجہ سے تو نہ ہماری عبادت ہوگی بلکہ ہم توہین کی مرتکب ہوگی. تو اس لیے دین سیکھنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اور یہ ماحول پیدا کرنا کہ سوال ایک نوجوان بچی کر رہی ہے، یہ بھی ہمیں سیکھنا ہے، یہ بھی سیکھنا ہے. اور پھر جس عزت و تکریم سے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے اور سمجھانا ہے کہ وہ پیغام گھر تک پہنچے. اور قم میں تو یہ بات ہم نے آزمائی بھی صحیح اور دیکھی بھی صحیح کہ ایک تو قم کے ہر گھر میں ایک پانی کا تالاب ہوتا تھا. ویسے پورے ایران میں وہ رواج ہے جسے کور پانی کہتے ہیں، جس میں آپ چادر رومال کو ڈبو لیں تو پاک ہو جاتا ہے. تو کسی بچی کو بھی کہو نا کہ بیٹے یہ چیز اٹھا دو تو وہ پہلے اٹھائے گی، جا کے تالاب میں ڈبو کے اس کو پاک کر کے لا کے دے گی. یہ تربیت ہے علماء کی اس روش کی وجہ سے. اور علماء کی امپاورمنٹ ہے. پاورمنٹ اسی سے آئی نا جی. دیکھو پاورمنٹ میں دو چیزیں ہیں کہ اور اس حوالے سے اگر دیکھیں نا تو انقلاب کے فوراً کی بات ہے. حرم معصومہ سلام اللہ علیہ میں ایک شخص ہمیں ملتا ہے، کہتے ہیں میری کتنی عمر ہوگی؟ ہم نے کہا 80-90 ہوگی. کہنے لگا نہیں میری عمر اس سے بھی زیادہ ہے. اچھا. اور اس انقلاب کی وجہ سے میں نے جو کام کیا ہے، میں ہر روز ڈیلی 1 کلو افیون کھاتا تھا. 1 کلو. تو ادھر خمینی نے فرمایا حرام ہے تو سب چھوڑ دیا، اس کو قریب ہی نہیں کیا. تو یہ جو ذہنی تبدیلی آئی ہے، فکری تبدیلی آئی ہے، پھر مسلسل جہاد اور جنگ میں چھوٹے بچے کیا، عورتیں کیا، مرد کیا، سارے کے سارے جہاد کو ایک فریضہ سمجھتے ہوئے ٹریننگ لیتے. پھر ایک فتویٰ آ گیا کہ ہم نے ایٹم بم نہیں بنانا تو نہیں بنایا، ختم ہوگی بات. جی لیکن باقی اسلحے کے حوالے سے قرآن کی آیات سامنے موجود ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی عراق اور ایران جس کو اسی امریکہ نے لڑایا تھا آپس میں، آج کس طرح شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور پھر میں یہاں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر حملہ اور یہ جنگ جو ہے جس عروج تک پہنچ چکی تھی، اس آگ میں کودنا کسی عام بندے کی جرت نہیں تھی. یہاں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے وہ پاکستان کی آرمی کو، پاکستان کی حکومت کو، کہ اتنے مشکل ترین حالات میں اتنا جرت مندانہ فیصلہ کرنا اور اس آگ میں کودنا اور کھڑا ہو کے اس کا مقابلہ کرنا، دنیا کی اگینسٹ کھڑے ہو کے، پوری دنیا کے مخالفت میں کھڑے ہو کے یہ چیز منوانا اور یہاں تک حالات کو لے آنا کہ دنیا کا سب سے بڑا چیمپئن جو ہے وہ ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں چھپتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے میں ڈرانے کی بڑی کوشش کر رہا ہوں، یار یہ ڈرتے نہیں ہیں، یہ ڈرتے نہیں، الٹا اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں خدا کی طرف سے کی بات جو ہے نا ساجد بھائی، یہ آپ سے عرض کروں گا اور اس بات پہ میں نا خود شاہد ہوں. میں ایک بیس پہ تھا اور ایک لیکچر کے لیے گیا تھا وہاں پہ، تو وہاں پہ وہ ظاہر ہے ایک پروٹوکول کے اندر آپ کو لے کر جاتے ہیں، جہاز وہاز دکھاتے ہیں، ادھر ادھر لوگوں سے ملاقات وغیرہ ہوتی ہے. تو وہاں پہ ایک 6 فٹے سے میری ملاقات ہوئی، وہ بھی حافظ تھا. یہ میں حافظ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. تو حافظ صاحب جو تھے وہ تھے شیر دل لفظ ہے نا ان کے لیے، وہ شیر دل تھے. ہماری جو فارمیشن ایروبیٹکس کی ٹیم ہے، ہاں یہ وہ شیر دل تھے. تو وہ 6 فٹا تھا. پہلے بات تو ایک بندہ پوچھتا ہے اس سے کہ یار 6 فٹ کے تم اس کاکپٹ میں کیسے آتے ہو؟ جنم تھا، ایک کامن سا سوال ہوتا ہے. اس کی بیگم بھی ایئر فورس میں تھی اور وہ بیگم جو تھی وہ بھی وہاں پہ کھڑی تھی. تو میں نے اخلاقاً یا ایک روایتاً اس سے سوال پوچھ لیا. میں نے کہا یہ جب آپ کاکپٹ میں بیٹھے ہوتے ہو تو پیچھے بیوی بچے تو یاد آتے ہوں گے. ہاں اچھا میں پوچھ رہا ہوں اس 6 فٹے حافظ سے. جواب دیا اس کی
5.5 فٹ بیوی نے اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا جب کاکپٹ میں نے یہ مجھے یاد کر رہا ہوگا نا تو یہ پھر واپس نہیں آئے گا. بالکل صحیح کہا شاہ جی, یہ لفظ نکلنے ایک عورت کے منہ سے بالکل ایک معجزے سے کم نہیں ہے. 35 برس یہ دیکھا ہے. اس نے کہا یہ مجھے یاد کرے گا تو پھر واپس نہیں آئے گا. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ اس حافظ کا مجھے کہنا تھا. اس نے کہا تھا اس وقت جب ہم بیٹھتے ہیں اور ہم وضو کر کے جاتے ہیں, کیونکہ ہم تیار ہوتے ہیں ہر طرح کے معاملے کے لیے, پھر جو کنیکشن بنتا ہے نا ہوا کے اندر اللہ سے, وہ آپ سوچ نہیں سکتے جب تک کہ آپ وہ گریوٹی کے اگینسٹ جاتے ہوئے, اینٹی گریوٹی جاتے ہوئے جو اللہ یاد آتا ہے اور آپ کو جو طاقت ملتی ہے وہ انبلیویبل ہوتی ہے. ایکسپیرینس کی ہے کبھی آپ نے ساجد؟ بھائی بالکل صحیح کہا اس خاتون نے, جو کہ بیوی بھی ہے اور ایئر فورس آفیسر بھی ہے اور خود بھی ایئر فورس آفیسر ہیں. اس سے کنیکٹڈ کی کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں یار جہاز میں بیٹھتے ہوئے اب آپ اکیلے, آپ نے تو دیکھے ہوں گے فائٹر جیٹ, اتنی سی جگہ ہے اور اب تو بہت کچھ آ گیا کہ میزائلز اور چیزیں بڑی اچھی ہو گئی ہیں. یہ جس زمانے کا جہاز کے ہم ذکر کر رہے تھے, اس میں تو ایک کمپس ہوتی تھی جس کے اوپر اب آپ میں اکیلے جب آپ بیٹھ جاتے ہیں, انجینئر بھی آپ ہیں, پائلٹ بھی آپ ہیں, بالکل, کیونکہ ٹیک آف کے بعد کچھ ہو گیا تو یہ کار نہیں ہے کہیں رکی, آپ نے اب اوپر پکڑی اور گھر چلے گئے, کچھ ہوتا ہے وہ آپ نے سنبھالنا ہے. اب آپ امیجن کیجئے کہ آپ ایک دشمن کے علاقے میں جا رہے ہیں, جیسے ہمارے 2 گئے تھے جنہوں نے H-400 کو تباہ کیا, ماشاءاللہ جی F-17 کے 2 بچے. تو اب دشمن کے میزائل, دشمن کے جہاز, دشمن کے نیچے سے فائر, دشمن کے سرفیس ٹو ایئر میزائل, سب آپ کی طرف آ رہے ہیں. تو مجھے کسی نے پوچھا کہ خوف, میں کہا یار خوف یہ ساری چیزیں فطری امر ہیں, لیکن یاد رکھو کہ جب فائٹر پائلٹ پاکستان ایئر فورس کا جہاز کا سٹارٹ اپ کا بٹن دباتا ہے بسم اللہ پڑھ کے, تو پھر باقی سارے رابطے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. خدا کی قسم پھر آپ کو پیچھے کا کچھ خیال نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو جب یہ, اور میں نے کہا زندگی اسی میں گزری کہ کاکپٹ میں بیٹھے تو کہا بسم اللہ, اور جب واپس آ کے جیسی ٹچ ڈاؤن کرتا تھا میں کہتا تھا الحمدللہ. تو ان 2 بسم اللہ اور الحمدللہ کے بیچ میں جب آپ کی زندگی ہو تو پھر تو رب کے حوالے ہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے یار, کیا بات ہے, کیا بات ہے. وقفہ لے کے واپس آتے ہیں, کیا بات ہے یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی ٹیکنیکل سی بات پتہ نہیں ہے کہ نہیں, لیکن آپ سے پوچھ رہا ہوں. دنیا کے اندر بہت زیادہ جو احترام اور عزت ہے وہ F-16 کو دی گئی, اور ہے بھی ایک بڑی نئی ٹیکنالوجی. ہم اس پہ رولے بھی بڑے ہیں, دے دیے پیسے, دے دیے جہاز نہیں ملے, پھر دے دیے تو پھر اپنے پاس کوڈ رکھا, پھر اس کے اوپر میزائل وہ نہیں لگ سکتا, مطلب جو چنگو پانگا ہو سکتا تھا حسب توفیق وہ ڈالا گیا. بالکل ڈالا گیا. جب جنگ کا وقت آیا اور ادھر سے 80-85 جہاز ہوا میں کھڑے ہو گئے تو وہ آپ ہی کی طرف آ رہے ہیں نا. بالکل. اور وہ بیونڈ ویژول رینج بھی دیکھ رہے ہیں. ہم نے اس وقت ان ایلیٹ جہازوں کو استعمال نہیں کیا, ہم نے کیا اپنے بنائی ہوئی ٹیکنالوجی, جو ایئر فورس واحد ایئر فورس ہے دنیا کی جو اپنے جہاز خود بنا رہی ہے. ہم نے اپنے جہازوں کو کیوں استعمال کیا؟ جب میں یوں کہوں گا کہ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. جی. ایک زمانہ تھا جب جہاز کے اندر جو ایجیکشن سیٹ تھی اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ جہاز کم از کم 600 فٹ کی بلندی پر ہو, اس سے زیادہ سپیڈ ہو تو پھر وہ سیٹ جو ہے نا وہ کام کرے گی. ٹھیک. ادروائز بہت جہاز کریش ہوئے, جیسے انڈیا میں ان کے MiG-21 تھے پرانے, یا ہمارے بھی پرانے جہاز. ایک وقت آیا جب یہ F-6 جہاز آیا جو چائنا ٹاؤن میں لگا ہوا ہے, تو پاکستان نے سوچا کہ چائنیز ٹیم اس وقت جو سیٹ تھی وہ کچھ ایسی تھی کہ پیرامیٹرز یہ ہوں تو جہاز کے آپ خطرے کی صورت میں پائلٹ سیفلی نکل سکتا ہے. اب ایک سیٹ آئی جس کو کہتے ہیں MB سیٹ. MB. اچھا. مارٹن بیکر. اچھا. اس کا تھا کہ کھڑے جہاز کے بھی اگر آپ یوں کریں پل کریں تو کینوپی اڑے گی, آپ 200 فٹ اوپر جائیں گے, پیراشوٹ کھلے گا اور آپ سیفلی, یعنی زمین پہ بیٹھے بیٹھے. ٹھیک ہے. اچھا. اب جب ہمارے ایئر چیف اس وقت کے ذوالفقار صاحب اس کے لیے مذاکرات کرنے گئے, وہ وزٹ کیا اس ادارے کو, مارٹن بیکر کو انہوں نے, تو وہ جو 75 سالہ انوینٹر تھا مارٹن بیکر, اس نے خود سیٹ کے اوپر بیٹھ کے, ریلنگ لگی تھی, بیٹھا, اپنے آپ کو ٹائی اپ کیا, ایجیکشن کی اور نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. ٹھیک.
بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے اوپر, اپنے بنائے کے اوپر رب کی مہربانی سے اعتماد ہے, کیا بات تو پھر آپ ایم پی سیٹ کی طرح ہوں گے, ایم پی سیٹ کی طرح ہوتے ہیں. تو الحمدللہ JF-17 میں دیکھیے جوائنٹ وینچر, ہمارے انجینئرز نے بہت کام کیا, برسوں کام کیا, کیونکہ اب تو سب کو دنیا کو پتہ ہے کہ چائنا کو مغربی ٹیکنالوجی سے جو بہت آگے تھی 70s کے چائنا سے, ہم نے انٹروڈیوس کرایا. ٹھیک, کیسنجر کو لے جانے سے لے کر ویسٹرن ٹیکنالوجی تک ہم نے انٹروڈیوس کرایا. لیکن اس کی ڈیولپمنٹ میں ہمارے انجینئرز کا چائنیز کے ساتھ مل کے بہت کنٹریبیوشن ہے. اب آلموسٹ 50% سے زیادہ تو ہم پاکستان میں بنا رہے ہیں. تو بھائی 50% سے زیادہ ہم اپنے پاکستان میں بنا رہے ہیں اس کو, JF-17 کو. واو, یہ عزت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا کہ بدر کے اندر میں فرشتے قطار در قطار اتار رہا تھا, وہ فرشتے نظر آ رہے تھے یا نہیں آ رہے تھے وہ الگ بات, لیکن ہمیں رافیل کی صورت میں اور اس جنگ میں نظر ایسے آئے. رافیل کے بارے میں نا ایک بڑا تکبرانہ جملہ ایک شخص نے کہا تھا, جس کا نام میں نہیں لیتا اس لیے کیونکہ میرے خیال میں پھر 40 دن نماز نہیں ہوتی. اس شخص نے کہا تھا کہ یہ آدمی ہمارا ایئر فورس کا پکڑا نہ جاتا یا جہاز نہ گرتا اگر ہمارے پاس رافیل ہوتا. اور اس کی بات اللہ نے ایسے منہ پہ ماری کہ ایک نہیں 2 6 جہاز جب گر گئے تو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی جب تک کہ US کے پریزیڈنٹ نے اس کو 11 تک نہیں پہنچایا. بالکل. اور ایک صرف بات جو تھی نا ہمارے ایک ایئر فورس آفیسر کی, وہ جواب کیا تھا 6-0 جواب دے کے بیٹھ گئے تھے. بہترین, دیٹ واز آل. اس نے کہا 6-0, اورنگزیب نام, اورنگزیب, اس نے کہا 6-0 ختم بات. حضور اقدس یہ آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آ رہا کہ جو چاہیں ہم گند کر لیں, ہمارے ہاں پٹرول ملے نہ ملے, ہمارے ہاں آٹے کے اندر بے ایمانی ہو, ہمارے ہاں سڑکیں صاف ہو نہ ہو, ہمارے اندر بارش جو ہے وہ سڑکوں پہ 2-2 دن کھڑی رہے, پاکستان پہ اللہ کی خاص رحمت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یقیناً ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں اپنے تیاروں کے حوالے سے اور مقابلہ جس انداز سے راہ کو ہم نے فیل کر کے دکھایا, راہ فیل, اس میں دونوں چیزیں دونوں ہی ہوگی الحمدللہ. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اور جس فوج کا موٹو یہ ہو کہ ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ, تو وہاں اللہ کے پیمانے پتہ کیا ہیں, پھر تم نشانے نہیں باندھتے, میرا رب وہ نشانے پہنچاتا ہے. واہ واہ واہ, وہ سارا کام تو میرا رب کر رہا ہے نا. جب انسان اللہ کے لیے, ابھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے نا, یہ خود بیٹھتے تھے کہ بسم اللہ سے لے کے اترنے تک الحمدللہ کا جو سفر ہے وہ سارا پھر اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے نا جی. تو اس لیے یقیناً جب اللہ کی مہربانیاں ہوں تو آج بھی پاکستان, ہم ایک انسانی معاشرہ نا, انسانی معاشرے کے اندر یہ کمزوریاں ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں, لیکن اللہ نے اس پاکستان پر جو اپنی رحمتوں کا نزول کیا ہوا ہے نا, میں پورے وثوق سے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آپ اتفاق کریں گے سب, آپ نے بہت بہر سفر کیے ہیں, علامہ صاحب نے بھی, بھائی ہمارے خالد صاحب نے بھی. آپ مجھے یہ بتلائیں دنیا میں پاکستان کے جو فروٹ ہے اس کے ذائقے کا کوئی فروٹ مجھے دنیا میں دکھا دے. ہمارا جو آم ہے, ہمارا جو کنو ہے, ہماری موسمبی, ہمارا امرود ہے, ہمارا کوئی دنیا کا کیلے کی مٹھاس نہیں آپ کہیں بیٹ کہیں کر سکتے ہیں جی. دنیا میں جو اللہ نے آپ کی زمینیں وہاں بھی موجود ہیں, میں نے پوری دنیا میں جا کے آم کو چیک کیا ہے, میں نے ایسے میں کہہ رہا ہوں بالکل ایسے. تو میں کہتا ہوں کہ 5 سال ہم نے حرمین شریف میں بھی رہ کر ساری دنیا کے ذائقے چکھے ہیں, امریکہ جا کے چکھے. میں حلفاً کہتا ہوں کہ پاکستان کی دھرتی کو اللہ پاک نے جو اپنی رحمتوں سے نوازا ہوا ہے. اور پھر جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ یہاں بجلی نہیں ہوتی, بعض اوقات یہ ہوتا ہے, یہ ہماری اس قوم کی بہادری ہے کہ ساری مشکلات کے باوجود آپ نے دیکھا ہمارے نوجوانوں نے مارکہ حق بنیان و مرسوس میں جو ہمارا ڈیجیٹل محاذ تھا نا, ہمارا سوشل میڈیا کا, یہ میڈیا وار ہے, یہ ہم 5th جنریشن وار سے گزر رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں نے, ہماری یوتھ نے جس طرح یہاں پر مظاہرہ کیا اس وقت پاکستان زندہ آباد کے, ابھی میں نے جب یہ سال ہمارا گزرا نا مارکہ حق پہ, تو میں نے خود واگا بارڈر میں جا کے اکیلی میری تقریر تھی, جب میں نے وہاں اللہ کی قسم ایسے کہا نا کہ ہمارے سپاہ سالار اعظم حافظ سی اعظم نے اتنا میرے منہ سے نکلا
تو وہ لاکھوں کا جو اجتماع تھا، لاکھوں کے نوجوانوں کا، سب نے پاکستان زندہ باد کے جو نعرے لگائے، تو یقیناً یہ جو قوم ہے نا ہر شے بھول جاتی ہے، انہیں یاد رہتا ہے تو پاکستان ہمیشہ زندہ باد یاد رہتا ہے، انہیں افواج پاکستان پائندہ باد یاد رہتا ہے۔ یہ پوری قوم الحمدللہ پاکستان کے صرف دفاع نہیں، ہم نے انشاءاللہ آج عالم اسلام کے پشتی بن چکے ہیں۔ ابھی آپ ایران کی بات کر رہے تھے تو ایران کے اندر سڑکوں پہ ہم نے دیکھا ہماری لاکھوں بیٹیوں نے وہاں پہ یہ نعرے لگائے ہیں کہ تشکر تشکر پاکستان، وہاں کی پارلیمنٹ میں یہ نعرے لگے ہیں تشکر تشکر پاکستان۔ تو پاکستان انشاءاللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے اپنی تاریخ کے سب سے بہترین دورانیے سے گزر رہا ہے، اس سے بھی بہتر انشاءاللہ۔ اور ہم معاشی جو مشکلات ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں اس پہ قابو پایا جائے گا۔ اس وقت پاکستان، سعودی عرب اور ترکی تینوں کے اندر تینوں کے جھنڈے سڑکوں پہ لگے ہوئے ہیں، میرے خیال سے ساڑنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ واپس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی، یہ جب بات کرتے ہیں نا ہماری یوتھ نے ہیک بھی کیا وہاں کے ہمارے اس دشمن ملک کے اندر جو ہے وہ ان کے پرائم ٹائم کے اندر پاکستان کے ترانے بھی چل گئے، وہ الگ بات۔ جن بچوں نے ہماری ایئر فورس کے لیے بیس بنایا نا پاکستان کے اندر، اپنے بند کمروں کے اندر فرسٹ فلور کے اوپر بیٹھ کر، وہ بچے بھی 22 سال کے ہیں۔ بے شک وہ کوئی مطلب میں کیا کہوں، یہ بچوں نے دنیا پلٹ کے رکھ دی، دنیا پلٹ کے رکھ دی۔ بے شک پاکستان کے ساتھ آپ کی آئندہ آنے والے سالوں میں کیا امیدیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عملی مظاہرہ ہوا ہے، آپ کمروں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ کمرے نہیں، یہ بھی فرنٹ محاذ تھا، بے شک ہے، یہ بھی ایک مورچہ تھا جہاں یہ بچے بیٹھے تھے، اور جنہوں نے اپنی محبت اور عشق کی وجہ سے، کسی کے کہنے پر نہیں، خود اپنا جذبہ، اپنی محبت جو دل میں آئی کہ ہم نے وطن کا دفاع کرنا ہے، قوم کی سربلندی کے لیے شاہ جی اس کی بہت بڑی وجہ بتاؤں اپنی نالج کے اوپر، ایک بہت بڑی وجہ، 22 سال کا آج یونیورسٹی کا بچہ کہتا ہے موٹیویشن چاہیے۔ اس بچے کی موٹیویشن پتہ کیا تھی؟ ان کا چیف ان کے ساتھ کھڑا تھا، بہت ایسی بات، رات کو وہ سوتا بھی وہاں تھا، بہت اچھا، وہ سوتا بھی وہاں تھا، وہ گیا نہیں وہاں سے۔ جو پائلٹ جہاز کا وہ بٹن آن کرتا تھا نا، میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کیجیے گا، جب وہ بٹن آن کرتا تھا نا تو اس کو باہر جا کے نا اوپر اجازت لینی ہوتی ہے کہ میں میزائل بنا دوں، اس کو ہوا میں جانے کا اور میزائل مارنے کا جو کلیئرنس تھی وہ زمین پہ دے دی تھی بابر صاحب نے۔ دیکھیں بات یہ موٹیویشن، فوجیں دو طرح سے لڑتی ہیں، ایک تو اپنے کمانڈر کے بل بوتے پر اس کو حوصلہ ہوتا ہے، اور دوسرا اپنی قوم کے حوصلے پر، کہ قوم اگر اس کی بیک پہ ہے تو وہ کسی چیز کو بھی اپنے سامنے نہیں سمجھے۔ الحمدللہ یہاں پر قوم بھی ساتھ تھی، اور جو سپہ سالار تھا وہ بھی ساتھ نہیں بلکہ فرنٹ پہ تھا۔ اتنی کم مدت میں، چند دنوں میں اتنی بڑی طاقت کو ذل و رسوا کرنا، اس کو ماضی کے سارے مارکے جو ہے وہ بھلا دیے ہیں، اور ابھی تک وہ ہوش میں نہیں آئے، ابھی تک کوئی ان کا ایسا بیان نہیں آیا کہ جو ان کا بڑا تسلی بخش بیان، لو جی ہم اس کرائسس سے نکل چکے ہیں۔ یہ خوف آئندہ نسلوں میں منتقل کر کبھی ایسی فوج نہیں دیکھی ہوگی سوائے اس منحوس فوج کے جن کے چیف آف سٹاف آ کے جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دڑا دڑ جھوٹ بول رہے ہیں، پورا سال جھوٹ بول رہے ہیں، بالآخر وہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بابا نے کہہ دیا کہ 11 طیارے ان کے گرے ہیں، وہ پھر عدد ہی نہیں پورا ہو رہا تھا ان کا، چھپاتے ان کے مقتول ہیں جو واصل جہنم ہوئے ہیں، ان کو بھی چھپاتے رہے کہ کتنے مرڈر ہوئے ہیں کتنے نہیں ہوئے، لیکن حقائق تو سامنے آ گئے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک طرف یہ نوجوان ہے پاکستان کا جس کے حوصلے آسمان کو چھو رہے ہیں، اور دوسری طرف ادھر کا نوجوان ہے جو بالکل مفلوج الحال ہو کے بیٹھا ہے کہ وہ کیسے مقابلہ کرے گا۔ نوجوانوں کو تو چھوڑو، اس کے حکمرانوں کی حالت یہ ہے کہ چلتی پھرتی لاشیں نظر آ رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ جو خداوند متعال کی طاقت ہے، اور جو ہمارے ساتھ محمد آل محمد کا سایہ ہے اور ان کی طرف سے تائید ہے، یقیناً یہ وہ سب سے بڑی طاقت ہے جس کے مقابلے میں دنیا کا اسلحہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور نہ ہی کوئی دنیا کی طاقت جو ہے
ان جذبے رکھنے والے نوجوانوں کو خوفزدہ کر سکتی ہے۔ فوجی کا خوفزدہ نہ ہونا تو اپنی جگہ پر، عوام جو ہے، بچے جو ہیں وہ خوفزدہ نہیں ہو رہے، تو جس سے بچے ہی نہ ڈریں، جو بچے ہی نہ ڈریں جیسے تو اس کا کیا کرنا حملہ شروع ہوا نا، اور صبح رات کو 2-3 خبریں آنی شروع ہو گئی تھیں کہ یہ اٹیک ہو رہا ہے، تو میں بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ مشورہ کر رہے تھے آپس میں جانتا ہوں کہ لاہور شہر کو خالی کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ میری بیگم جو ہے نا وہ چھپکلی سے بھی ڈرتی ہے، کاکروچ سے بھی ڈرتی ہے۔ اس نے مجھے آ کے کہا کہ کتب صاحب جتنا اسلحہ ہمارے پاس گھر میں ہے آدھا گھنٹہ تو ہم بھی لڑ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی لڑکی ہے جو کہ کاکروچ سے ڈرتی ہے۔ اس ملک میں یہ بات بالکل باعث ہو کے نہیں کہہ رہا، میں یہ بات دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، اس ملک کو جو ایک ویژن، اتحاد، یونٹی، ایمان کی گرمی اور گنجائش دی ہے آگے بڑھنے کی، وہ ہماری فوج نے دی ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری فوج نے دی ہے۔ ایئر فورس نے اس کے اوپر جو اپنا رول ادا کیا ہے وہ نیکسٹ لیول ہے۔ میں اس کو بحث کے اوپر لاتا ہی نہیں بات کو کہ نیوی کے اوپر وہ دیکھ رہے تھے کہ کٹ پڑ رہی ہے، نیوی کا پنگا نہ لیں تو بہتر۔ ایسی بات بالکل، نیوی کی پوسچرنگ ہی ایسی تھی، صرف انہوں نے اپنی کہ ان کو ضرورت نہیں، وکرانت آگے آنے کی بجائے پیچھے کو چلے گئے۔ آئندہ آنے والے وقت میں آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں قوم سے اور اپنی لیڈرشپ سے؟ دیکھیے، ہم نے الحمدللہ جو پچھلے سال اللہ کی مہربانی سے مارکہ حق بنیاد مرصوص میں رافیل گرانے سے ساری چیزیں شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں اپنی رحمت ہمارے اوپر کی کہ ہم نے ایک جس کو لوگ کہہ رہے تھے کہ تیسری عالمی جنگ ہونے والی ہے، اس میں ہم نے بڑی محنت سے ڈپلومیٹیکلی اس کو رکوایا۔ میں کہتا ہوں کہ جیسے تشکر پاکستان کے نعرے ایران میں لگے کہ دو بھائی مزید نزدیک آئے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ کہنا کوئی آسان نہیں ہے، یہ بالکل جو دنیا کہہ رہی ہے تیسری عالمی جنگ ہو رہی ہے، اس کو ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ امید مجھے بہت ہے اگر ہماری اب لیڈرشپ جو ہے، خاص طور پہ سول لیڈرشپ ہے، وہ اندر کی طرف دیکھے اور اقتصادی طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت اچھی بات۔ دیکھیں، یہ چیز طے ہو گئی ہے اور یہ ڈیسائیڈڈ ہے الحمدللہ ہماری ملٹری قیادت کا، اور کہ اگر دشمن نے کوئی جارحیت کرنے کی کوشش کی تو چھوٹا موٹا جواب نہیں آنا، چھوٹی موٹی آنی ہے تو جنہوں کی کہتے ہیں جی پنجابی رکھ کے چنڈ مارنی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوگا تو وہ تو ہم کر لیں گے، لیکن اقتصادی میدان میں اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں۔ سب کی بڑی مہربانی۔ یہ 14 اگست جو ہے نا، یہ سیلیبریشن کا دن ہے۔ یہ پہلے دفعہ میں نے اپنی زندگی کا 14 اگست دیکھا جہاں پہ کہ ہم جینونلی ہر ایموشن کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وی جنرلی ارنڈ، ہم نے کمائی ہے یہ سیلیبریشن، اور اس میں فوج کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ہمارے جو سپہ سالار ہیں نا، یہ پنجابی میں سوچتے ہیں، وہ میں نے بات بالکل سمجھ کے سوچ کے کہی تھی، کیونکہ ISPR کے ہمارے جو تھے نا صاحب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو لوگوں نے ان سے سوال پوچھا کہ جناب وہ یہ کرے گا، وہ یہ مارے گا، وہ یہ مارے گا، تو انہوں نے کہا انہوں نے رائٹ لیفٹ اپ اینڈ ڈاؤن جہاں سے آنا ہے انشاءاللہ ساریاں دی تسلی کراواں گے۔ یہ وہ بات تھی جس میں نے کہا کہ یہ سوچتے پنجابی میں ہیں لیکن کرتے وہ کام ہے جو کہ ہمیں بدر اور خیبر یاد دلاتی ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے۔